बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बयान लेकर आए हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह हजरत की मगफिरत फरमाए। आज की वीडियो का उन्वान है शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वाक़या। तो चलिए बयान को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे बयान अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बयान की तरफ लेकर चलते हैं आपको। खुदावंद करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मौजज़ात से नवाजा है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी उन्हें तस्लीम करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ की रात में, मुलाकात वाली रात में उन मकामात से गुजर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने मेराज वाली रात में उम्मत के आमाल के नतीजे के तौर पर दिखलाए। इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक आदमी को देखा, वो लेटा हुआ है और दूसरा एक उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर लेके खड़ा हुआ है। वो खड़ा होने वाला उस लेटने वाले के सर में इतना जोर से पत्थर मारता है कि सर रेजा रेजा हो जाता है और वो पत्थर लुढ़क कर बहुत दूर जाके गिरता है। जब तक वो पत्थर उठाने के लिए जाता है जिसने मारा था, उस वक्त तक वो सर बिल्कुल सही सालिम हो जाता है और वो उस पत्थर को उठाकर लाके फिर दोबारा उसके सर में मारता है। अर्ज किया सहाबा किराम ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन आदमी होगा? इरशाद फरमाया, वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया, कुरान करीम की दौलत दी, लेकिन वो बदअमली करता था, रात को दिन को तगाफुल करता था। लोग मुसल्ले पे अल्लाह अल्लाह किया करते थे, वो सोया करता था। इरशाद फरमाया, हम आगे चले तो हमने देखा चंद आदमी हैं, उनके पेट गुंबद की तरह बड़े बड़े हैं और उनमें बिच्छू और सांप साफ शफाफ फिरते हुए नजर आते हैं पेट में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये उम्मत के सूद खाने वाले लोग हैं, ब्याज खाने वाले आदमी हैं। आज एहतियात नहीं, परहेजगारी नहीं। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम यूं है कि जिसने 4 आने सूद के खाए, ब्याज के खाए, गोया उसने अपनी सगी मां से 35 मरतबा जिना किया है। आज लोग उसको मुनाफा कहते हैं। मुनाफा कहने से हराम चीज हलाल नहीं बन जाती। अगर एक कुत्ते को 50 आदमी मिलकर कई दफा कहें ये बकरी है, ये बकरी है, वो बकरी तो नहीं बन सकती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमने एक आदमी को देखा जिस आदमी को जन्नत के दरवाजे की तरफ से उसका नाम लेकर आवाज आई, वो दौड़ के उसकी तरफ गया। उसके जाने से पहले वो दरवाजा बंद हो गया। फिर दूसरे दरवाजे से आवाज आई, उसकी तरफ दौड़ कर गया, फिर वहां से भी बंद हो गया। फिर तीसरे दरवाजे की तरफ से आवाज आई। यही जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आती है। वो दौड़ के जाता है तो दरवाजा फौरन बंद हो जाता है। पूछा गया, ये कौन आदमी? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये वो आदमी होगा जो दीन के मामले में लोगों से धोखा किया करता था। दीन के मामले हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमने मेराज वाली रात में एक मकाम पे देखा, आसमानों पे देखा, सफेद रीश बुजुर्ग आदमी है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और वो सफेद रीश बुजुर्ग आदमी कुरान करीम पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह मियां ने मेरी उम्मत को तौफीक दी, मेरी उम्मत को दौलत अता फरमाई। छोटे छोटे लख्ते जिगर, छोटे छोटे नूरे नजर मासूम बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते किसी की मौत आ गई, 1 सिपारा पढ़ के मौत आ गई, 10 पारे पढ़ के मौत आ गई, 5 पारे पढ़ के मौत आ गई, 20 पारे पढ़ करके मौत आ गई, 10 बाकी रह गए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानू ने फरमाया, ओ मेरे खलील आ जा, आसमानों पे बैठ कर मेरी उम्मत के वो बच्चे और मेरे नबी की उम्मतों के बच्चों, उम्मतियों के बच्चों, कुरान पढ़ने वालों, तुमने कुरान करीम फर्श पे पढ़ना शुरू किया था, आओ जो बाकी रह गया अर्श पे खत्म कर लो।
ان کے اس قرآن مجید کی تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ خداوند کریم نے انبیاء متعدہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔ آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متعدہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو۔ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ سبحان اللہ، بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں، میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی۔ ایک ایک پیغمبر بڑھ کے آگے استقبال کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمٹ میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، تمام پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا، رسولوں کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے اذان دی، جبریل امین نے اذان دی بیت المقدس میں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں ابو البشر ہوں، میں انسانیت کا ابا ہوں، سارے جہان کے لوگوں کا میں باپ ہوں، آج نماز پڑھانے کا منصب مجھے ملے گا، آج امامت کا چہرہ میرے سر بندے گا، میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے امامت مجھے ملے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی، میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا، مجھے آج منصب امامت ملے گا، میں نے بڑی مار کھائی ہے، چیخا میں مجھے ڈالا گیا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہر پیغمبر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا زعم ہے، اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے۔ جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا۔ مصلی کی طرف بڑھا دیا جبریل امین۔ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے، ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم
بے شک تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سارے جان کے انسانوں کے تم ابا ہو، لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ نوح نبی اللہ مانتا ہوں تم نے میرے نام پہ بڑی مار کھائی ہے، پر آج مسئلے بھی تو صاف کرنے ہیں۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اے نوح علیہ السلام تمہیں مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ٹھیک ہے آپ نے میری توحید کے لیے بڑی بڑی مار کھائی ہے، بڑی بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں، ذبیح اللہ کو اجازت نہیں، کلیم اللہ کو اجازت نہیں، عیسیٰ روح اللہ کو اجازت نہیں۔ یہ مسئلے صاف کر دیے گئے، جہاں میرا نبی موجود ہو، نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو، مصلی سے بالکل قریب ہو، کسی کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں۔ آج یہ لوگ کیسے دو رنگے مسئلے کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہر نبی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پھر دندناتا ہے، لوگوں لکھ کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ، پکا کے لے جاؤ، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے نبی کی موجودگی میں خلیل اللہ قدم نہیں رکھتے، کلیم اللہ قدم نہیں رکھتے، ذبیح اللہ مصلی کی طرف نہیں جاتے۔ تیری کیا مجال ہے، تیری کیا مجال ہے، مسئلہ صاف ہے، یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف نہ جا، یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف اپنی نہ جا۔ بات کروں، نبی کی موجودگی میں قاری حنیف کی کیا مجال ہے کہ مصلی کی طرف قدم اٹھائے؟ مصلی کی طرف 1,24,000 نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے، آسمان سے، آسمان و زمین کے مالک کی آواز آئی، خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے۔ جب نبی موجود ہوگا مصلی پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں، اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مصلی پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا۔ پتہ چلا کہ ہر وقت اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ نبی موجود نہیں۔ اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ یہاں نہیں تھے جبھی تو انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر سارے نبیوں نے اکٹھے ہو کر کے کیا کیا؟ کوئی دنیا کی دولت کو طلبگار نہیں بنے، دنیا کی دولت کی طلبگار نہیں بنے، کچھ نہیں مانگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کرام نے اقتدا فرمائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے۔ جبریل امین نے آواز دی، یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی، اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی۔ یہ جو اب بھی پیتے ہیں انہیں ہے اس بات کا احساس کہ شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا تردد ہے؟ فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے۔ اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا۔ لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ پانی پلیت ہو جاتا ہے، شراب تھوڑی سی بھی آ کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں، وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا، تمام چیزوں کو فوراً علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینے پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔
جس کے پاس مٹکا شراب تھا کا مٹکا سیلاب توڑ آ دیا، گیا مدینہ بوتل کی تھی گلی میں۔ بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا، اور پھر ساری زندگی اس کے قریب تر نہ گئے۔ آج پھر اس مسلمان کے حرام قریب بھی حرام نہ بھی گئے۔ کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، اللہ کسی اکبر، وقت میں بھی، کبھی کسی اللہ حالت پاک میں بھی اس کی نظر طرف کرم نظر سے نہیں کرم دیکھے ہوگی گا ہی شراب نہیں۔ پینے والے کو۔ محمد اللہ پاک مدنی صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم۔ کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ سبحان الذی سبحان اسرا الذی بعبدہ اسرا لیلا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیل مسجد الحرام، سبحان إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من إنه آیاتنا، هو السميع البصير۔ سمیع پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے لے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا، اور راستہ میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے۔ بڑے بڑے یہاں تک منظر علماء دکھائے کرام نے راستے لکھا ہے میں۔ کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی۔ فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھیں، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے، عورت کی ذات میں 20 ناشکری بڑی 30 ہے۔ 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے۔ وہ اس بات کو آر سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں، اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے۔ عورت کو حکم دیتا ارشاد کہ وہ فرمایا اپنے مدنی خاوند کریم کو صلی سجدہ اللہ تعالی کرے۔ علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں۔ پتہ چل گیا نا کہ فلاں علاقے میں کہ ننگا ملنگ بیٹھا ہے، بالکل ننگا بابا بیٹھا ہے، جاؤ سب کی بگڑی بناتا ہے، بس چل پڑ سکے۔ کیا مسلمانی ہے، کیا ایمان ہے، کیا قرآن ہے؟ اور ظالم و ننگا ہونا کوئی علامت ہے خدا بننے کی؟ اللہ خدا کا کھلا پیارا ہونے کی علامت کس نے بتائی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نورانی زینر پیڑی کے ذریعے آسمانوں کے پہلے آسمان کے قریب لے گئے، پہلے دروازے پہ آسمان کے دستک قریب دی، لے گئے۔ اوپر سے پوچھا مما کا کون ہے؟ آواز دی انا جبریل۔ کون انا ہے؟ میں جبریل۔ جبریل ہوں۔ من ماں کا تیری ساتھ کون ہے؟ کہتا مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان کے نوری فرشتوں تمہیں مبارک ہو، تم آج تک بڑے مشتاق تھے، بڑے منتظر تھے، تمہارے بڑے ارمان تھے، بڑی حسرتیں تھی، آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے آسمان پہ فرشتے قطار باندھے ہوئے، اللہ اللہ اللہ، دیدار کے مشتاق تھے، دیدار کے مشتاق تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، فرشتوں نے دیدار کیا۔ مسلمانوں، جس کے دیدار کے مشتاق اور آرزومند آسمانوں کے بیت المعمور کے فرشتے، ان کے دیدار کے تم مشتاق کیوں نہیں بنتے؟ ان کے دیدار کے مبارک ہے مشتاق ان لوگوں کو جن کو اس دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہوئی۔
مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ پانی پت سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی، ویران سی مسجد ہے، آباد نہیں ہے، تو مولانا نے اذان دی اور نماز عشاء کے قریب ایک آدمی آیا اور 3 روٹیاں لا کر کے حضرت مولانا کے حوالے کر دی۔ مولانا نے روٹیاں کھا لی، نماز پڑھی، سو گئے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک ہی رات میں 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 3 ایک ہی رات میں 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زیارت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں میرا دل للچایا، مجھے حسرت آئی، میری آرزو ہوئی کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، مجھے یہی ٹھہرنا چاہیے، میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اگلے دن وہی قیام کیا، اگلی رات آئی، وہی نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھی۔ مولانا فرماتے ہیں میں 2 روٹیاں